अस्सलाम वालेकुम, मैं अतहर काज़मी। आज के प्रोग्राम में सियासत नहीं, थोड़ी सी तालीम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है उसको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अगर आप ओवरऑल सिस्टम को देखें या पूरे निज़ाम को देखें, आप स्कूल से शुरू हो जाएं, यूनिवर्सिटी तक जाएं, आपको मुख्तलिफ चैलेंजेस नज़र आते हैं। यूनेस्को की जो 2023 की एक रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो स्कूल ना जाने वाले बच्चों के ममालिक हैं उसमें दूसरे नंबर पे आता है। इसके साथ साथ तकरीबन पाकिस्तान में 5 साल से 16 साल तक के जो बच्चे हैं, तकरीबन उनकी 2,66,00,000 तादाद है जो इस वक्त स्कूल में नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे स्कूल में नहीं हैं। सिंध में आप देखें तो 58% लड़कियां स्कूलों से बाहर हैं, बलूचिस्तान में 78% बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। और फिर अगर आप ऊपर जाते जाएं, यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएं, वहाँ पे बहुत सारी ऐसी आपको चीज़ें नज़र आती हैं कि वाइस चांसलर्स नहीं, उनकी तैनाती नहीं हो रही, जिस तरीके से तैनाती हो रही है उसके ऊपर लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारे निज़ाम तालीम को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को किस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, आज हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में इस हवाले से डिस्कस करें। और आज एक बड़ा ज़बरदस्त पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आयशा रज़ाक साहिबा जो माहिर तालीम है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब, और उनसे हम थोड़ा पूछेंगे कि दुनिया अपने निज़ाम तालीम को कितनी अहमियत देती है और हम कितना देते हैं इसको तवज्जो या अहमियत, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। स्कूलों का तो मैंने बताया, अक्सर हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर हैं, लेकिन जो हम ऊपर जाते हैं, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गुज़िश्ता हफ्ते हमने सुना कि CM पंजाब VCs के इंटरव्यूज़ वगैरह भी कर रही थी, लेकिन आपने अभी अपने कॉलम में जिक्र किया था और मैं पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बाकायदा VCs जो हैं वो है ही नहीं है, मतलब एडहॉक VCs तैनात हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको पूरे मुल्क में नज़र आती है? जी बहुत शुक्रिया अतर बुलाने का। देखिए यूनिवर्सिटीज़ के बेतहाशा मसाइल हैं, ये तो एक मसला है VCs की तैनाती का जिसका आपने जिक्र किया है। और वो आप ठीक कह रहे हैं कि 2022-23 से लेकर अब तक मुल्क में तकरीबन 43% या 66 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें तकरीबन 20-26 के करीब KP में लोकेटेड हैं, 30 के करीब तकरीबन पंजाब में है, 5 फिर आपके ICT बलूचिस्तान KP में है, जहाँ पर 6 KP में ऐसी हैं जिसमें VC सिरे से है ही नहीं काफ़ी अरसे से, बाकी में इंटरिम चल रही है। और देखिए अगर जो लोग समझते हैं हायर एजुकेशन के निज़ाम को पाकिस्तान में, इट्स अ वेरी सेंट्रलाइज्ड निज़ाम जिसे कहते हैं, इवन विद इन द यूनिवर्सिटी, जिसका मतलब ये है कि अगर VC नहीं है तो बस आपका वो जो कहते हैं ना कि बाकी जो पीछे इंटरिम में लोग हैं, वो आपको पता है इंटरिम जैसे गवर्नमेंट होती है वैसे इंटरिम VC होता है। कोई बड़ा डिसीजन नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट उस तरह की नहीं हो सकती, कोई उस तरह की बड़ी पॉलिसी मेकिंग नहीं हो सकती, लोगों की प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें सब कुछ इफेक्ट होता है। तो ये बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो चल रहा है। अब कुछ सूबों KP में, और क्योंकि पंजाब में ये बहुत बड़ा मसला है, KP में सूरत हाल ये है कि Feb-March में कुछ इंटरव्यूज़ के बाद अपॉइंटमेंट्स शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी 19 यूनिवर्सिटीज़ के VCs की। इसमें डॉक्टर साहब पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स। सो व्हेन वी से एजुकेशन और हायर एजुकेशन, देखें पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल इकोनॉमी के जहाँ पॉलिटिक्स है वहाँ पैसा है, जहाँ पैसा है वहाँ पॉलिटिक्स है, तो वो ऑब्वियसली। और पाकिस्तान का बिकॉज आपके यूनिवर्सिटी का चार्टर पार्लियामेंट से आता है, यूनिवर्सिटी कौन खोलता है कौन नहीं खोल सकता, किसके ज़िले में खुलती है, कौन उसका VC बनता है, उसमें कौन सी हायरिंग होती है फैकल्टी की या नॉन एकेडमिक स्टाफ की, इट्स ऑल पॉलिटिकल। अच्छा, हमने सुना था कि पिछली जब असेंबली का वक्त ख़त्म हो रहा था तो आखिरी दिनों में बहुत सारे लाइसेंसेज या चार्टर्स जो है मंजूर किए गए थे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के, 70-80। तो इज़ दिस अनप्रेसिडेंटेड कि या इसी तरह होता है? ऐसे ही होता है, ये इसलिए एकदम से नज़र में आ गया क्योंकि इकट्ठे बहुत कम अरसे में, 3-4 महीने के अरसे में बेतहाशा चार्टर्स, और वो फिर आगे पीछे सेनेट में मूव हो रहा है। जैसे चार्टर असेंबली से भी गुजरा नहीं, सेनेट में पहले सेनेटर्स खड़े हो गए। ऐसे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि सेनेटर्स को ये भी नहीं पता था कि उनके नाम कौन से यूनिवर्सिटी के चार्टर पे लिखे हुए हैं। और बहुत बड़ा स्कैंडल था उस ज़माने में भी, मैंने एक इस पे आर्टिकल लिखा था और उसमें ये इस तरह की बातें हो रही थी। मतलब वो तो जाहिर है बातें होती हैं, कोई सबूत नहीं आपके पास होता, लेकिन उसमें भी पैसों का जिक्र था कि 20-20 करोड़ के चार्टर जा रहे हैं। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। ठीक है। अच्छा डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, ऑब्वियसली आप खुद माजी में प्रिंसिपल रह चुके हैं कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के,
اور ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بڑے مسائل ہیں اور اس کی وجہ جو اس میں سیاست انوالو ہوتی ہے, پھر جس قسم کے فنڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں, تو وہ جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ متاثر ہوتی ہے. یہ بات کس حد تک درست ہے کہ کیا ہماری جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے وہ ان سارے معاملات کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے؟ میں ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب تو سیدھا سیدھا ہے کہ جی ہاں, اس سے تعلیم کی کوالٹی سفر کرتی ہے. لیکن جو باتیں ابھی ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں, ان باتوں کو سننے کے بعد جو ایک لفظ ذہن میں آتا ہے اس کا نام ہے بددیانتی. اچھا اب مجھے بتائیے, میں ڈاکٹر صاحبہ, آپ اور رضا رومی بھائی, ہم بیٹھ کر کیا ایسا کون سی دلیل دے سکتے ہیں, ایسی کون سی بات کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم اس پورے تعلیمی نظام باقی تمام نظاموں کی طرح اس میں سے بددیانتی کے ایلیمنٹ کو باہر نکال سکیں؟ مسئلہ تو اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوتا ہے نا تو ہم بیٹھ کے کوئی ٹیکنیکل باتوں کے بارے میں مشورہ دیتے. ان تمام باتوں کے پیچھے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ جو ہماری حکومت ہے اس کے ذمے تھا کہ امن امان ہمیں پرووائڈ کرنا, تعلیم پرووائڈ کرنا, ہیلتھ پرووائڈ کرنا. اب وہ فیل ہوئی ہے امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں, وہ فیل ہوئی ہے گورننس میں, وہ فیل ہوئی ہے ٹرانسپورٹیشن میں. لیکن یہ 3 کام تو وہ ان باقی کاموں کی طرح یہ ان 3 کاموں میں بھی فیل ہوئی ہے. ان میں سے ایک کام جو ہے وہ تعلیم ہے. تو جتنی بھی باتیں پرائمری کے بارے میں, سیکنڈری ایجوکیشن کے بارے میں, ہائر ایجوکیشن کے بارے میں کریں گے, اخیر میں بات یہ نکلے گی کہ ہمارے وہ لوگ جو ان کے ذمے ہے وہ بالکل ان کی کوئی ول نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. ان کے پاس یہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے. ورنہ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے کہ پتہ لگ جائے کہ وی سی نے کب ریٹائر ہونا ہے, اور جب وی سی نے ریٹائر ہونا ہے اس سے 3 مہینے پہلے وی سی نیا سلیکٹ کر لیا جائے, اور وہ جو نئے وی سی ہیں وہ پرانے وی سی کے ساتھ شیڈو کام کریں تاکہ وہ کنٹینیویشن آف دی پالیسیز ہوں. تو اس سلسلے میں ہماری حکومت کی طرف سے بالکل لیک آف ول ہے, لیک آف وزڈم ہے, اور ساتھ یہ ہے کہ ان کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کو آگے لے کے جایا جائے. تو آبویسلی اس کی وجہ سے ہر طرح کی ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ اگر آپ مجھے یہ بات کہیں اور اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا تعلیمی نظام اچھا ہے یا برا ہے. ایکچولی ان مائی ہمبل اوپینین پاکستان کا تعلیمی نظام ہے ہی نہیں. اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اوبیسلی یہ بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ اور کافی حد تک میں آپ سے ایگری کرتا ہوں انفارچونیٹلی کہ ہمیں نظر اسی طرح آتا ہے کہ نظام میں اس حد تک خرابی ہو چکی ہے کہ ایک تو ڈفرینٹ ٹیئرز کے اوپر مختلف قسم کا سلیبس پڑھایا جاتا ہے, پھر پولیٹکس بھی بیچ میں انوالو ہوتی ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اوور دا ایئرز اس میں ہم نے ایک خرابی دیکھی ہے یا پھر یہ شروع سے ہی نظام اس طرح چلا آ رہا تھا؟ آپ کا تو کافی تجربہ ہے اس میں. میرے خیال میں ڈیٹیریوریشن بہت ہوئی ہے, اور ہمارے ہاں یہ جو ڈیٹیریوریشن ہے یہ پچھلے 20-30 سال میں زیادہ ہوئی ہے. اس سے پہلے پھر بھی کچھ نہ کچھ ایک معیار موجود ہوا کرتا تھا جو وہ جو بھی ادارے تھے وہ کسی کے آگے جواب دہ ہوتے تھے اور وہ اپنے طور پر اپنی اندر سے اصلاح کرتے رہتے تھے. لیکن یہ کہ پچھلے 20-30 سالوں کے اندر تو یعنی اس سلسلے میں کسی قسم کا کسی پر جوں تک نہیں رینگتی. اگر کسی کی کوئی نشاندہی بھی کی جائے تو کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر وی سی کیوں نہیں ہے, آخر پرائمری ایجوکیشن کے اندر جو فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے, جو ٹیچر کے اوپر انویسٹ کرنا ہے وہ کیوں نہیں بڑھ رہا, ہر سال جو تعلیم کا بجٹ ہے اس میں پراپر اضافہ کیوں نہیں ہو رہا. تو میرا یہ خیال ہے کہ پچھلے 10-20 سال میں یہ ڈیٹیریوریشن بہت واضح ہوئی ہے, اور اس میں ایک دوسرا فیکٹر یہ آ گیا ہے چونکہ حکومت جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سرکاری اداروں کے اندر وہ لیول اور وہ سٹینڈرڈ پرووائڈ کرے, چونکہ وہ فیل ہوئی تو اس سے اپرچونٹی کریٹ ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایجوکیشن کو ایز اے بزنس لے کے جانے کی. لیکن آگے جو بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس کے ذریعے سے پیسے کو پرائیورٹی نمبر 1 بنا کر ایجوکیشن کو ایز اے بزنس رن کر رہے ہیں, ان میں سے بھی اکثریت وہی ہیں جو حکومتوں میں شامل ہیں. بالکل اس طریقے سے جیسے کہ ایئر لائن نہیں چل رہی تو ایئر لائن جو پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہی ہے اس کو چلانے والے بھی وہی ہیں جو کہ حکومت میں موجود ہیں. اسی طریقے سے تعلیم میں بھی جو پرائیویٹ سیکٹر میں آ کے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ سرکاری اسکولوں کے نیچے جانے کی وجہ سے, تو انفارچونیٹلی وہی حکومت والے لوگ ہیں. لہٰذا ہم تینوں چاروں مل کر اس بات پر شور مچا سکتے ہیں یا منت کر سکتے ہیں کہ ہمارے جن لوگوں کے پاس حکومت ہے کہ بھائی خدا کے لیے ملک میں ایک تعلیمی ایمرجنسی لگائی جائے. پاکستان میں بہت زبردست لوگ موجود ہیں ایجوکیشنسٹ, ان کی ایک ٹاسک فورس بنائی جائے, وہ بیٹھ کے نیچے سے اوپر ان کو 6 مہینے کا ٹارگٹ دیا جائے,
کہ 6 مہینے میں کمپریہنسو نیشنل ایجوکیشنل پالیسی بنائی جائے جو اگلے 20 سال تک چلے. چلے ٹھیک ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا رضا صاحب, اوبیسلی آپ کا مغرب کا بھی تجربہ ہے, آپ اس وقت بھی امریکہ میں ہیں, کیا جو وہاں پہ نظام تعلیم ہے اور خصوصاً جو وہاں کی یونیورسٹیز ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی یونیورسٹیز سے مختلف قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں, بہت سارے جو بڑے بڑے نام ہیں اس وقت جو کبھی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس تھے, کسی نے فیس بک بنا دی, کسی نے کیا بنا دیا, اس کی وجہ کیا وہ اکیڈیمک فریڈم ہے؟ یہاں پہ دیکھیں نا, ایک تو انتظامی سطح ہے, حکومت کی سطح ہے, دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بچوں کو وہ جو کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جو فریڈم دینا چاہیے ہماری یونیورسٹیاں اس میں بھی لیک کرتی ہیں. وڈ یو ایگری ود دس؟ جی دیکھیے, آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ ایکیڈیمک فریڈم ہو یا دیگر اس طرح کی ماحول پیدا کرنا نوجوانوں کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ مغرب میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہی چیزیں جو کہ ان کو ممتاز کرتی ہے اس وقت دنیا بھر میں. مغربی یونیورسٹیوں کی وجہ سے ہی ان ممالک میں جو ترقی, ایجادات, انوویشن, اس میں بہت بڑا حصہ ہے. مگر میں یہاں پہ یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صرف یونیورسٹیاں بہتر کرنے سے تعلیمی نظام جو ہے یا معاشرے کو بہتر نہیں کر سکتے جب تک کہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر توجہ نہ دی جائے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں بہت ہی ہوش ربا قسم کے جو بتائے اعداد و شمار, اور یقیناً وہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کتنے سالوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قریباً آدھے بچے جو ہیں اسکول جانے والی عمر کے وہ اسکولوں میں نہیں ہیں پاکستان میں, مگر مجال ہے کہ کسی کے کان پر چوں رنگی ہو. کچھ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں, ہر گورنمنٹ آتی ہے, وہ وعدے کرتی ہے کہ جی ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, مگر جب کرنے کی باری آتی ہے نظام تعلیم کو سدھارنے کی, اس میں مزید انویسٹمنٹ کرنے کی, تو اس وقت جو ہے وہ سب کی پرفارمنس ایک ہی جیسی رہتی ہے, یعنی کہ یہ ان کی پرائرٹی نہیں ہے. دیکھیے جب تک آپ اپنی اسکول جو پبلک اسکولز ہیں پرائمری اور سیکنڈری لیول پہ, جب تک آپ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہیں سے بچے اوپر جاتے ہیں نا یونیورسٹیوں میں. یونیورسٹیاں آپ بہترین سے بہترین کر دیں, لیکن جو ان کی انٹیک ہوگی وہ تو وہیں سے ہوتی ہے سیکنڈری اسکول سے اور اس کے نیچے سے. تو اس وقت جو کرائسس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وسائل کا بھی مسئلہ نہیں ہے. پہلے کہا جاتا تھا جی وسائل بڑے کم ہیں, پاکستان ایک غریب ملک ہے. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو بجٹ ہے ترقیاتی وہ 2-3 گنا بڑے ہیں اور متواتر بڑے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خرچ کہاں پر ہو رہے ہیں, کس طریقے سے خرچ ہو رہے ہیں, اور یہاں پہ پھر مسئلہ آتا ہے گورننس کا, جو کہ اس کا ذکر آتا ہے میڈیا میں, رپورٹنگ ہوتی ہے لیکیجز کا, مس ایلوکیشن کا, کرپشن کا, اور محکمہ تعلیم جس طرح چلتے ہیں صوبوں میں ان کا. تو اس وقت اس کی اشد ضرورت ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے اور پاکستان کے جو مستقبل ہے اس کو بچایا جائے. جی ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی انٹریکشن بھی ہوتی ہے یونیورسٹیز کے ساتھ, ان کے سٹاف کے ساتھ ملک بھر میں, کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے, کیپیسٹی بلڈنگ ہم کس طرح کر سکتے ہیں, کیا اس کے اوپر کوئی توجہ دی جا رہی ہے یہاں پہ؟ کیپیسٹی کا بہت بڑا ایشو ہے میرے خیال میں لیڈرشپ پوزیشن سے. ابھی ہم یونیورسٹی کے اندر کی بات کر رہے ہیں, میرے تو خیال میں جو گورننس ہائر ایجوکیشن کا یونیورسٹی کے باہر کا بھی ہے, جیسے ریگولیشن جس میں آ جاتی ہے, یا ہماری پارلیمنٹری ظاہر ہے وہ انوالومنٹ ہوتی ہے, ہماری منسٹریز ہیں, ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں. گورننس کا کیپیسٹی جو گیپ ہے اس کا ایشو وہاں پر بھی ہے اور ود ان دی یونیورسٹی بھی ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی مثال, کیونکہ ہم نے وہ وی سیز کی شروع میں بات کی ہے, ایک چیز تو یہ ہے نا کہ دیکھیں آپ کے پاس سلیکشن نہیں ہوئی بہت عرصے سے, تو وہ دیٹس این ایشو. بٹ اس کے بعد پھر سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور کون لوگ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں. پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے انٹرویوز وغیرہ بھی کیے تھے وی سیز کے, اور وہ بھی دیکھیں, وہ آپ پوچھ رہے تھے نا کہ کیا پالیٹکس ہے کہ نہیں, تو اب آپ دیکھ لیں نا کہ اسی قسم کی چیزوں سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پالیٹکس کس حد تک, کیونکہ پالیٹیشین اگر یا سی ایم ایک جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر کے ان کے آفس سے نام گورنر جو کہ چانسلر ہوتا ہے اس کے پاس جا رہے ہیں, تو پھر وہ آپ دیکھ لیں کہ ڈفرینٹ سٹیپس پہ پولیٹیسائزیشن اور بیوروکریٹائزیشن جو ہے اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کر نہیں آتے جن کی کیپیسٹی ہوتی ہے ان پوزیشنز کے لیے, آپ ان لوگوں کو لے کر آتے جو پلائنٹ ہوتے ہیں, جنہوں نے آپ کے کام کرنے ہیں. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے 2
دو بڑے بڑے ایشوز ہیں, ویسے تو 3-4 ہیں میرے خیال میں بڑے ایشوز, لیکن چلیں ہم 2 کی ابھی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کا بجٹ کا فائنینشیل اس وقت بہت کیش اسٹریپڈ ہیں, آپ کی یونیورسٹیز کیش اسٹاروڈ ہیں. 2017-18 سے لے کر ابھی تک آپ کا جو ایلوکیشن ہوتی تھی ملک بھر کی یونیورسٹیز کے لیے HEC کے تھرو وہ اسٹیگننٹ ہے. اس طرح کی خبریں بھی ہیں کہ شاید علی امین صاحب کی جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے یونیورسٹی کا لینڈ بیچنا چاہ رہے ہیں, زمین بیچنے کے, وہ ایک الگ کہانی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فنڈ کر نہیں رہے یونیورسٹیز کو. ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یونیورسٹیز کے ایسے حالات نہیں ہوا کرتے تھے. دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں 2017-18 سے 2023-24 کی فگرز بڑی ریسنٹ ہیں ہمارے سامنے ہیں. ٹو انڈرسٹینڈ دا پرابلم, اسکیل آپ کا جو ہائر ایجوکیشن کا ہے وہ میسیولی بڑا ہے. آپ کی 100 یونیورسٹی سے ان 6-8 سالوں کے درمیان 100 یونیورسٹی سے 154 یونیورسٹیز پبلک یونیورسٹیز بن گئی ہیں. آپ کی اسٹوڈنٹس کی تعداد میں, جو کہ اچھی بات ہے, 8 لاکھ سے تقریباً وہ 14.5 لاکھ ہو گئے, 83% انکریز ہے. آپ کی فیکلٹی کی تعداد میں تقریباً 32,000 سے 48,000 کا انکریز ہے, 44%. یہ بہت بڑا نمبر ہے. اٹس اے گڈ تھنگ کہ آپ کی ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, لیکن اس کے مقابلے میں دیکھیں نا کہ آپ کی یونیورسٹی کے پاس صرف 2 طریقے ہوتے ہیں اپنی فنڈنگ جنریٹ کرنے کے. وہ دیٹ ان اٹ سیلف از این ایشو. وہاں کیپیسٹی کا بھی لنک ہے کہ آپ کو جس کیپیسٹی کے لوگ چاہیے کہ آلٹرنیٹیو فنڈنگ ریسورسز لے کر آ سکے یونیورسٹی کو سیلف سسٹین, بیکاز اس کے بغیر اتنے بڑے اسکیل پہ پھر ایکسپینڈ کرنا ایجوکیشن از ناٹ پاسبل. وہ ہم کر نہیں رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف 2 راستے ہیں, یا فیس بڑھا دیں, اور اس میں مانتی ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کے ہاتھ آپ نے باندھ رکھے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ پبلک یونیورسٹی ہے, غریب نیڈی بچے بھی کچھ جاتے ہیں, تو آپ فیسیں اس طرح نہیں بڑھا سکتے. وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے میرے خیال میں. دیٹس اے پرابلمٹک تھنگ ٹو, وہ اس طرح سے ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے. لیکن دیٹ سیڈ, فائنینشیل آپ نے وہ دوسری طرف جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کی گرانٹس ہوتی تھیں ان میں کوئی انکریز تو آپ چھوڑیں, انفلیشن اور باقی جو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیمانڈ سائڈ کے ڈیمانڈ بڑی ہے, وہ وہاں پہ اسٹیگننٹ ہے آپ کا. تو وہ جو 66 بلین آپ کا یا 62 بلین آپ کا 2017-18 میں تھا, وہ 66 بلین ہے ابھی. اگر آپ ڈالر ٹرمز میں بیکاز آف انفلیشن اور کرنسی کی ہمارا جو ایشو ہے وہ دیکھیں, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کی پرچیسنگ پاور تقریباً $650 ملین سے اب آ کے تقریباً کوئی $250 ملین رہ گئی ہے بیکاز آف ایوری تھنگ. اور آپ کی جو فنڈنگ ہے اس کے اندر جو گیپ ہے کہ یعنی کہ جو جتنے پیسے چاہیے یونیورسٹیز کو چلانے کے لیے اور جتنی ہماری ایلوکیشن ہے اس میں 45% کا گیپ ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اب آپ کو آپ کے اس کے علاوہ جو ایک بڑا ایشو ہے فائنینشیل ایشو کے علاوہ, وہ ہے کہ آپ کی یونیورسٹی کی فیکلٹی بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے ان کے سروس اسٹرکچر کے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. TTS BPS کا وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیل آپ نے نام سنا ہوگا. وہ آپ مسائل حل نہیں کر سکے, جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی یونیورسٹی کی اکراس دا کنٹری فیکلٹی سڑکوں پہ نکلی ہوتی ہے, کلاسز بند ہو جاتی ہیں, بچوں کو پڑھایا نہیں جا رہا ہوتا, اور ویسے ڈسگرنٹلمنٹ آپس میں پالیٹکس وہ اپنی جگہ چلتی رہتی ہے. تیسرا آپ کا بڑا ایشو جو ہم پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی, انمپلائبلٹی. سو ونس یو ہیو, آپ نے ڈال لیا بچہ, آپ نے 4 سال بھی اس کے ضائع کر دیے, اس نے پیسے بھی اپنے ظاہر اپنی طرف سے بھی خرچ کر دیے, لیکن اس کے بعد 24% بچہ اگر ڈگری لینے کے باوجود اس وقت نوکری اس کو نہیں مل رہی ہے, یا 60% بچہ ڈگری لینے کے بعد اتنا ڈسسیٹسفائیڈ ہے اپنے حالات سے کہ وہ کہتا ہے میں نے ملک چھوڑ کے باہر جانا ہے, تو پھر پرابلم تو آپ کے سامنے ہے. کریکلم آپ کا الائنڈ نہیں ہے انڈسٹری کی نیڈس کے ساتھ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ مطلب کہ جسے آپ کہتے ہیں کمبینیشن آف ڈفرینٹ, یہ آپ کے ایشوز ہیں. بٹ آن دی ادر ہینڈ آپ یہ دیکھیں سلیکشن کا کرائٹیریا کیا ہے, سلیکشن کر کون رہا ہے, کس قسم کے پیرامیٹرز پہ کر رہا ہے, اور آخر میں آپ کو وہی لوگ پھر چلتے پھرتے. سلیکشن کا بڑا ایشو ہے, چاہے سیاست ہو یا دیگر جگہ, ہر جگہ پہ اسی طرح کے ایشوز ہیں. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب, یہ آپ کو میں اکثر سنتا رہتا ہوں, آپ بچوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں, ہماری جو تعلیم و تربیت ہے اور خصوصاً جو ہمارے ایٹیکیٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. ایک جو گلہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیم تو بہت دے رہے ہیں, چاہے اسکول میں بھی بچے ہوں, پر کیا ہم اچھے انسان پیدا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سچ بولنا ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن اسی اسکول کے باہر کچرے کے ڈھیر ہوتے ہیں, اسی اسکول کے اندر والدین لائن نہیں بناتے, باہر ٹریفک بلاک ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کا کردار زیادہ ہے یا پھر ایز اے معاشرہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی, ذمہ داری تو ہم سب پر ہی آتی ہے, کیونکہ افراد سے ہی ایک معاشرہ بنتا ہے, اور وہ جو معاشرہ ہے, خاندان جو ہے وہ یونٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کا, جس طریقے سے سیل ایک یونٹ ہوتا ہے پوری باڈی کا. تو آپ کے سوال کے جواب میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ایکچولی آبجیکٹو نہیں ہوتا. جب ہم اسکول میں بچے کو داخل کرانے جاتے ہیں نا, تو والدین کا, اس بچے کا, اور جو اسکول کے انتظامیہ ہے ان کا, اور اساتذہ کا, اور جو اسکول کے مالکان ہیں,
ان سب کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیسے کچھ ایسا نظام بنائیں کہ اس بچے کے 1100 میں سے 1090 نمبر آ جائیں، اور پھر اینڈ میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارے اسکول میں سے اتنے لوگوں کے 7A آئے، اتنے لوگوں کے اتنے B آئے، اور اتنے لوگ میڈیکل کالج میں گئے اور اتنے انجینئرنگ کالج میں گئے. ہم جتنے بھی 4 لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا ہم ایمانداری سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے والدین کی خدمت اس لیے بہت اچھی کرتا ہوں کہ میں نے اسکول میں سیکھا تھا کہ میں نے والدین، اگر میں اسکول نہ جاتا تو میں اپنے والدین کی اچھی خدمت نہ کر سکا. تو ہمارے اسکولوں کے اندر جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا، وہ ہمارا آبجیکٹو ہی نہیں ہے، ہماری کوئی نیشنل کنسنسس نہیں ہے کہ اگلے 10 سال میں ہم پاکستان کے نوجوان کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ایک شخص جس نے میٹرک کیا ہوا ہے اس کے اندر ایمانداری کا لیول کیا ہوگا، جس نے FA کیا ہوا اس میں کتنا لیول میں اضافہ ہوگا، جو BA کرے گا اس میں کتنا اضافہ ہوگا. تعلیم سے تو یہی ہونا چاہیے نا کہ کردار کے اندر انکریمنٹل انکریز ہو. تو ہمارے ہاں یہ ہماری پرائورٹی نہیں ہے. ہمارا کیریکولم، جیسے وہ بہن کہہ رہی تھیں، ہمارا کیریکولم ہماری جو کردار کی نیڈ ہے اس کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے، انڈسٹری سے الائنڈ نہیں ہے، اور پروفیشن کے اندر سکسیسفل نہیں ہوتا. یہ تو اس سے بھی زیادہ فضول بات ہے نا، اس سے بھی یعنی مشکل بات ہے. میرا مطلب ہے کہنے کا کہ جس کام کے لیے پیسے خرچ کیے گئے ہیں وہ اس پروفیشن کے بھی قابل نہیں ہوتا. لیکن اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ وہ با کردار بھی نہیں بنتا. تو جس طرح میں نے پہلے کہا تھا، میں اس بات کو دہراؤں گا، اس کا حل نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایکڈیمیا کو اکٹھا کیا جائے. جس طرح رضا رومی صاحب، ان جیسے بہت سے لوگ پاکستان سے باہر مختلف یونیورسٹیز میں موجود ہیں، بالکل ایمانداری کے ساتھ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جو یہ طے کرے کہ پاکستان کے تعلیمی نظام کے اندر جو اس میں سے نکل کے آئے گا وہ کیا پروڈکٹ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ایک کنسنسس ڈیولپ کی جائے. اس کنسنسس کے ساتھ الائن کیا ہوا پرائمری ایجوکیشن سسٹم ہو، اسی کے ساتھ الائن کیا ہوا سیکنڈری ایجوکیشن سسٹم ہو، اور اسی طرح پھر ہائر ایجوکیشن اس کے ساتھ الائنڈ ہو. اس طریقے سے، اور اس کے لیے یہ بہن نے بہت زبردست بات کی کہ بھائی جب تک ہم فیکلٹی ڈیولپ نہیں کریں گے، میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی یونیورسٹی کا سینٹ کا ممبر ہوں اور مجھے اس کے حالات پتہ ہیں، اور آئی ایم شیور کہ وہ کوئی باقی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہوگی کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے فیکلٹی کی، بہت زیادہ تعداد ہو گئی ہے اسٹوڈنٹس کی، مگر ان کی کوالٹی ایسی ہے کہ کمپیوٹر سائنسز پڑھا ہوا، ڈگری لیا ہوا بندہ وہ ایک دفعہ بھی لیب میں نہیں گیا. اسی طریقے سے جس کوالٹی کی ایجوکیشن دی جا رہی ہے وہ کوانٹٹی کا بڑھا دینے سے تو ایکچولی اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ایکچولی جو شعور ہے، جو کہ قومی شعور ہے، اس میں تو اتنا زیادہ اضافہ نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں ہیں، بٹس ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نیشنل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایمانداری اہم شرط ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضا رومی صاحب، یہ جو یہاں پہ نظام تعلیم کے حوالے سے جب بھی بات ہو پاکستان میں تو کہا جاتا ہے جی سنگل کریکولم کی بات بھی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کچھ لوگ انگلش میں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ اردو میں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور طریقے سے پڑھ رہے ہیں. یہاں پہ عمرہ کے جو بچے ہیں وہ مہنگی فیسیں دے کے مختلف قسم کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اس سسٹم کا وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک شاخسانہ ہے، سسٹم کا ایک بائی پروڈکٹ ہے، یا پھر پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جی لوگ پرائیویٹ سکولز میں بھی جاتے ہیں تو وہ بھی پرفارم کرتے ہیں اور پبلک والے بھی پرفارم کر رہے ہیں؟ کاظمی صاحب دیکھیے، یہ بحث دنیا کے تقریباً ہر ملک میں ہی ہو رہی ہے. یہ اس کو جو کہا جاتا ہے کموڈیفیکیشن آف ایجوکیشن، اس کے خلاف پوری ایک تحریک عالمی سطح کے اوپر، کیونکہ دنیا بھر میں یہ ہو رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تعلیم خصوصاً ہائر لیول کے اوپر جس طریقے سے آگے بڑھی ہے، اور 1980 کی دہائی کے بعد سے اس میں جو ہے وہ ایک کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئی ہے. دیکھیے ابھی اس وقت امریکہ میں جو بڑی اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کا سالانہ خرچہ تقریباً 90,000 سے $1,00,000 ہے. اب آپ یہ بتائیے کہ وہ تو عام ایک امریکی فیملی بھی افورڈ نہیں کر سکتی، اس لیے طرح طرح کی اس میں گنجائش ہوتی ہے. مگر پاکستان میں واقعہ الگ ہے. پاکستان میں یہ ہوا کہ پبلک سیکٹر جو ہے وہ بالکل کولیپس کر گیا ہے. اس حد تک کر گیا ہے کہ جو آپ سرویز دیکھیں، یہ ایسر وغیرہ کے سرویز ہوتے ہیں جس میں کہ آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ لرننگ کی کوالٹی کیا ہو رہی ہے، کہ یعنی کہ 30 کا بچہ ہے تو وہ دوسری کے بچے کے لیول کے سکلز بھی نہیں ہیں، یا کریکولا کا ذکر ہے، یا یہ جو ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں. پچھلے حکومت نے ایک یکساں تعلیمی حساب جو ہے اس کو انٹروڈیوس کر دیا.
رضا بھائی کبھی امریکہ میں کسی وزیر اعلیٰ نے آپ کا انٹرویو تو نہیں کیا؟ آپ بھی وہاں پہ یونیورسٹی سے وابستہ ہیں تو وہاں پہ بھی کوئی پولیٹیکل ہوتی ہیں اپوائنٹمنٹس؟ جی نہیں دیکھیے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بالکل پولیٹیکل ایک اینگل ہوتا ہے لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتا جو ابھی رپورٹس آ رہی ہیں کہ جی فلانی پارٹی کو یہ کوٹا چاہیے، فلانی پارٹی کو یہ چاہیے، وہ لسٹیں بن رہی ہیں، یہ دیکھا جا رہا ہے. مطلب میرٹ کا تو پاکستان میں مسئلہ ہے بڑا شدید قسم کا، اور اگر یونیورسٹیز میں اگر آپ وہ ختم کر دیں گے تو پھر یقیناً آپ اپنے نظام کو مزید بگاڑیں گے. لیکن بہرحال یہ جو کلاس کا جو اینگل آ گیا نا کہ اس وقت پاکستان میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ جو انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں بچے، آپ ان کو ایک الگ جسے کہنا چاہیے طبقے کی طرح وہ آگے بڑھتے ہیں، اور یقیناً وہ ان کی تعداد بڑی کم ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ انگریزی کی ان کی جانکاری ہوتی ہے، آگے ان کے پراسپیکٹس بہتر ہوتے ہیں، تو وہ ایک حکمران طبقہ آپ خود کریٹ کرتے ہیں. یہ بھی کلونیل پالیسی تھی ماضی میں نوآبادیاتی دور کی، اسی کی یادگار ہے یہاں پر. اور اس میں بہت بڑا فیلئر وہیں آئے گا کہ ہماری حکومتوں میں جو نے انویسٹ نہیں کیا ایجوکیشن میں، اس کو وہ توجہ نہیں دی جس کی کہ وہ متقاضی تھی. ٹھیک ہے، چھوٹی سی ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، اگر 2-3 پوائنٹس ایسے ہوں، اس لیے کہ اوبیسلی آپ یونیورسٹی سے ڈیل کرتی ہیں اور میں آپ کے کالم وغیرہ بھی پڑھتا رہتا ہوں، کافی آپ اس میں درد نظر آتا ہے اور بہت سارے گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، کوئی 2-3 ایسے پوائنٹس ہوں جہاں سے بہتری کا آغاز ہو سکتا ہے، وہ کیا ہوں گے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ آن گوئنگ، لیٹس سے کہ وی سی سلیکشنز کی ہم بات کریں تو آن گوئنگ کیونکہ یہ مسئلہ ہے اور یہ تقریباً اگلے 1-2 ہفتے تک یہ سلیکشنز چلتی رہیں گی. کے پی میں بھی ظاہر ہے یہ مسئلہ رکا ہوا ہے، تو وہ یہ کام چلتا رہے گا اور آگے بھی ظاہر ان کے ٹینیئرز اپ ہوں گے تو یہ مسئلہ دوبارہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. دیکھیں، نیڈز میں نے آپ کو یونیورسٹیز کی بتاتی ہیں پریسنگ ایشوز کے ہیں، فنڈنگ کا ایشو ہے، فیکلٹی کا ایشو ہے، کریکولم کوالٹی کا ایشو ہے اور گریجویٹ جن لوگوں سے اسٹیک ہولڈر سے آپ انٹریکٹ کرتی ہوں تو ریئلائزیشن ہے کہ یہ ایشوز ہیں؟ ریئلائزیشن ساری ہے، لیکن دیکھیں وہ جو ہم نے کہا کہ اس کی پولیٹیکل اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے اور ہم میرے خیال میں اتنا برباد کر چکے ہیں اپنے سسٹم کو کہ اب وہ اس کو دوبارہ سے ریزریکٹ کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا. تو میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ گورننس کسی بھی ادارے، اور وہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے سارے اداروں کا ایشو ہے گورننس، وہ جب تک آپ ٹھیک نہیں کریں گے نا آپ حل نہیں نکال سکتے. اس کا لانگر ٹرم سولوشن وہی ہے کہ جو لمبا ہے، جو پینس ٹیکنگ ہے، اور آپ کو بس وہ اوور ہال جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. اور اس میں ٹائم لگے گا، اس میں ول لگے گی، اس میں بہت کچھ لگے گا، بٹ لیٹ اسٹارٹ ود دا ایزیئر تھنگس فرسٹ. ٹھیک ہے، تو ایزیئر تھنگز یہی ہے نا کہ جو پروسیسز اب ہو رہے ہیں تو آپ کم از کم انہیں ٹھیک کر لیں. چینلائز کریں. لیٹ سے کہ وی سی سلیکشن اگر آپ نے کرنی ہے تو کم از کم آپ کے سامنے اگر یونیورسٹیز کی یا ہائر ایجوکیشن کی نیڈز ہیں یا ڈیفیشنسیز پتہ ہے تو پھر سلیکشن انہی لوگوں کی کریں نا جو، یا کرائٹیریا وہ بنائیں کہ وہ لوگ آ بھی سکتے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے، جو آپ نے وہ سی ایم کے انٹرویوز کی بھی بات کی یا جو پچھلے ہفتے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے انٹرویوز کا، اس میں نظر اب یہ آ رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ایک یونیورسٹی میں ڈیفیسٹ چھوڑ کر بلینز کا، کئی دفعہ صرف ملینز کا نہیں بلینز کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے اب اپنے نیکسٹ گگ کی تلاش میں کہ میں نے یہ 10 ایئر کمپلیٹ کر لیا. اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو انٹرویو یا شارٹ لسٹ ہو رہے ہیں جو مڈ وے ہیں اپنے 10 ایئر میں، کسی اور جگہ وی سی ان کے 2 سال ابھی رہتے ہیں، وہ بھی اپنی نیکسٹ گگ کی تلاش میں اس وقت ہو یہ رہا ہے. ایک تو اس طرح کی خبر بھی آئی کہ جناب 2 کروڑ روپیہ کسی وی سی صاحب نے مبینہ طور پہ وزیر تعلیم کو ایک آفر کیا. مجھے بتائیں کہ ایم پی اے ایم این اے سے لے کر کلیریکل سٹاف تک ہر کوئی پیسہ آفر کرتا ہے، تو پھر یہ کیوں ہمارے لیے اتنی سرپرائزنگ بات ہے؟ ہماری سوسائٹی کے ہی لوگ ہیں نا، جہاں مرضی ہیں کام تو وہ ویسے ہی کریں گے جیسے ہر جگہ ہوتے ہیں. تو مجھے بالکل حیرت نہیں ہے، مجھے تو بلکہ صرف اس بات پہ حیرت ہے کہ 2 کروڑ صرف کیوں آفر کیے ہیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹو ویری بریفلی وہ فنش دی آنسر ٹو یور کوشچن کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو آپ کے سامنے کی چیزیں جو اب آپ کام کر رہے ہیں وہی اگر آپ ٹھیک طریقے سے کر لیں. چلیں، اگر آپ نے یونیورسٹیز کو آٹونومی نہیں دینی کہ اپنا وی سی خود سلیکٹ کریں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو کم از کم جو سلیکشن پروسیس آپ ابھی حکومت رن کر رہی ہے وہ تو ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل بہت زیادہ کسی حد تک کریں اپوائنٹمنٹس، لیکن اتنی بھی نہ کریں کہ پھر وہ آپ کے ہینڈ میڈن بن کے رہ جائیں اور یونیورسٹی کا انٹرسٹ ان کے سامنے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر جاوید صاحب، ایک چیز جو میں آپ سے خاص طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اعداد و شمار ہم نے یونیسکو کی رپورٹ میں دیکھے اس میں اوبیسلی پاکستان میں 2 کروڑ سے زیادہ، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب بچے اسکولوں سے باہر ہیں، لیکن کچھ جگہ پہ جو بچیوں کی یہ تعداد ہے، جس طرح سندھ میں 58% جو بچیاں ہیں
وہ اسکولوں سے باہر ہیں جن کا تعلق غریب خاندانوں سے. بلوچستان میں 78% بچیاں جو ہیں وہ ہماری اسکولوں سے باہر ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی بیٹا ہے تو اس کو تو تعلیم دلوانی ہے, بیٹی کو نہیں بھی ملے گی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس چیز کو ہم کیسے ٹیکل کریں؟ جی شکریہ. دیکھیے یہ اس میں جو والدین ہیں ان کی تربیت, ان کی اویئرنیس اور ان کو یہ بات ریئلائز کرانا, یہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن اس کے ساتھ جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے اور جن لوگوں نے یہ سہولتیں پرووائڈ کرنی ہیں, یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. مجھے اب دیکھیں, اب سندھ کے اندرون سندھ آپ چلے جائیں اور بلوچستان میں گیا ہوں, آپ وہاں چلے جائیے تو آپ دیکھیے گا کہ جو وہاں کے اسکولوں کی حالت ہے وہ بالکل ایسا نہیں لگتا کہ کوئی سیریسلی ان اسکولوں کو رن کیا جاتا ہے. سندھ کے بارے میں آپ کو اکثر خبریں ملتی ہیں کہ وہاں کھلے عام نقل چل رہی تھی, اور خاص طور پہ اندرون سندھ کے اندر تو تعلیمی نظام کا اور صحت کے نظام کا بالکل بہت برا حال ہے. پنجاب میں پھر بھی کچھ بہتر صورتحال ہے. تو اس میں ملٹیپل پرابلم ہیں, لوگوں کی تربیت نہیں ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ لوگوں کی تربیت کے لیے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا یہ بھی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. لوگوں کے شعور کے لیول کو اوپر اٹھانا یہ بھی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. آپ دیکھیے نا, ایک کام کو شروع کرتی ہے حکومت تو پورے شہر میں اشتہار لگے ہوتے ہیں, ان میں جو بڑے بڑے حکمرانوں کی تصویریں لگی ہوتی ہیں. کبھی آپ لاہور کی مال روڈ پہ لگیں تو بہت ہی شرم آتی ہے دیکھ کر کہ ہر کھمبے کے اوپر ایک ہی تصویر لگی ہوئی ہے, اور یعنی وہ وہاں سے شروع ہو کر سیکٹریٹ سے شروع ہو کر اور جہاں وہ مال روڈ ختم ہوتی ہے ہر درخت کے اوپر تصویر لگی ہوتی ہے. جب اس طرح کی کمپین پہ اتنے پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں تو جو ریئل اویئرنیس کی کمپینز ہیں ان پہ جینون پرائورٹیز کیوں نہیں ہیں؟ تو دیکھیے اطہر بھائی, ہم جتنا بھی اس کا رونا روتے رہے نا, اینڈ میں بات صرف ایک بات پر نقطہ ختم ہوگا کہ پاکستان کا بحران معاشی, معاشرتی, تعلیمی اور اکنامک بحران یہ سارے ہوں گے, مگر یہ سب بحران ایک بحران سے جنم لیتے ہیں اور وہ ہے کردار کا بحران. اور جو جتنا بڑے عہدے پر موجود ہے اس کے کردار کے اندر پرابلم کی وجہ سے اس کے زون آف انفلوئنس میں اتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. یہ جو ہماری بہن بتا رہی تھی کہ یہ کرنا چاہیے, تو یہ اگر کرنا چاہیے ہوتا تو یہ پہلے ہی ایسا کیوں ہوتا جیسا کہ ہو رہا ہے؟ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتے, کیونکہ ایسا کرنا ان کے بینیفٹ میں نہیں ہے. تو اس کو ہم کسی طریقے سے ایڈریس کر سکیں تو پھر حالات بہتر ہوں. ٹھیک ہے. اچھا رضا رومی صاحب, اکثر ہم یہاں پہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے, سیاسی جماعتیں اس کے اوپر متفق نہیں ہوتی, لیکن چارٹر آف ایجوکیشن کوئی ہو سکتا ہے کہ جس پہ کم از کم تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو جائیں, اور یہ کتنا ضروری ہے کہ یار یہ ایک ایسا سیکٹر ہے اس کو لک آفٹر کریں, ادروائز تو پھر مستقبل بڑا تاریک ہے. بالکل اطہر, یہی ایک رستہ ہے, وے فارورڈ ہے. دیکھیے پاکستان کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں جن میں کہ مسئلہ تعلیم بھی ہے یا صحت کا بھی جو نظام ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہی ہے, یا دیگر جو معاشی امور ہیں, ہمیں 8-10 بڑے ایشوز کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس چاہیے جس میں کہ پالیسی جو ہے وہ ساری سیاسی جماعتیں اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو شامل, اور وہ مل بیٹھ کر کہیں کہ جی یہ 8-10 ایشوز ہیں, ان سب کے اوپر ہمارا اتفاق ہے, اور گورنمنٹ کوئی بھی ہو, وزیر اعظم کوئی بھی ہو, سیاسی پارٹی کوئی بھی ہو, یہ والے معاملات آگے یوں ہی بڑھیں گے, یہ کٹس نہیں لگیں گے, پالیسی بدلے گی نہیں. اس میں ظاہری بات ہے ہائر ایجوکیشن کا بھی مسئلہ آتا ہے, اس میں تعلیمی نظام بھی ہوتا ہے اور معاشی ترقی بھی. جی ٹھیک ہے. تو یہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر حکومت ہو یا اپوزیشن ہو ان کا اتفاق ہونا چاہیے, اور ایجوکیشن میرے خیال میں صحت, تعلیم, یہ خصوصاً 2 شعبے ہیں کہ کسی بھی ملک نے اگر ترقی کرنی ہو, آگے بڑھنا ہو, تو بہت ضروری ہے کہ ان کے اوپر توجہ دی جائے. ترقی یافتہ ممالک میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چاہے ایجوکیشن ہو جائے یا صحت کے معاملات ہو جائیں, کافی ہمیں چیزیں بہتر نظر آتی ہیں. اور وہ جو کانسیپٹ ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہوگی, تو جو ماں ہے جو پہلی چیز وہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کی فوڈ کے علاوہ وہ اچھی تربیت ہو, آپ کی صحت کا خیال رکھا جائے. انفارچونیٹلی وہ ہمیں نظر نہیں آتا اپنے ملک میں, پر ہم ہوپ کرتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیبیٹ سے جو لوگ ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, وہ بھی سنیں گے اور مستقبل میں کوئی بہتری آئے گی. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ دیکھنے کا. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.